आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। और कुरान तो कहता है कि मरते नहीं है खुदा वाले, कुरान तो कहता है कि मरते नहीं है खुदा वाले, ये शान जमाने में रखते हैं मुस्तफा वाले। हवाए कुफ्र न रुकी तो देखना एक दिन जमीनों से निकल पड़ेंगे करबला वाले, जमीनों से निकल पड़ेंगे करबला वाले। ए मेरे भाई, करबला का वो दर्दनाक मंजर, वालानाक मंजर हमारे मजहब इस्लाम में सिर्फ करबला ही करबला नहीं है। क्या करबला की ही लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो इस्लाम में हुई, इससे पहले कोई लड़ाई नहीं हुई, ऐसा नहीं है। अल्लाह गवाह है, रसूल पाक की जाहिरी हयात में 80 जंगे रसूलुल्लाह के सामने में इस्लाम के लिए लड़ी गई। अब बहुत सारे मुसलमान उस वक्त भी शहीद हुए। इमाम हुसैन पर तो 3 दिन के लिए पानी बंद किया गया है ना, मगर उस्मान गनी पर 40 दिन तक पानी बंद रहा है। शहीद आज़म का टाइटल, शहीद आज़म का लक़ब उस्मान ज़ुन्नूरैन को पहले मिला है और उनके बाद मिला है इमाम हुसैन को। अब कहिए करबला की लड़ाई इतनी फेमस कैसे हो गई, इतनी मशहूर कैसे हो गई? जिधर देखो करबला ही करबला। तो मुहर्रमुल हराम का चांद क्या निकला कि मुसलमान के बच्चे बच्चे की ज़बान पर ये नारा होता है, करबला दूर है जाना, जमान से करबला दूर है जाना जरूर है। मुसलमान का बच्चा इतना करबला की याद बना रहा है। रसूलुल्लाह के जमाने में जो जंग लड़ी गई उसका नाम तक किसी को याद नहीं है। बोलिए, मैदान बदर की याद बनाने वाला कहाँ है? मैदान उहुद की याद बनाने वाला कहाँ है? जंग खैबर की याद बनाने वाला कहाँ है? और जंग हुनैन की याद बनाने वाला कहाँ है? ग़ज़वे तबूक की याद बनाने वाला कहाँ चला गया? तो जब हम ये सवाल करते हैं तो आपको जवाब मिल जाएगा हमारे मुक़द्दस उलमाए किराम की ज़बानी। मियाँ याद रखो, दुनिया में जितनी जंगें लड़ी गई है, जितनी लड़ाई लड़ी गई है, कोई जंग ऐसी नहीं है जिसमें खाना भी बंद हो, पानी भी बंद हो, 3 दिन का भूखा प्यासा हो और अल्लाह की रज़ा के लिए तलवार चला रहा हो, रसूलुल्लाह की खुशनुदी के लिए राहे हक में तलवार चला रहा हो। ऐसी कोई जंग आपको न मिलेगी। अगर वो जंग है तो करबला की जंग है जिसमें 3 दिन का भूखा प्यासा है और अल्लाह की रज़ा के लिए तलवार चला रहा है, अपनी औलाद का जनाजा अपने हाथ से उठा रहा है, अपनों की लाशों को ला करके इकट्ठा कर रहा है। ऐसी लड़ाई केवल करबला की लड़ाई है। तो हमको कहने दीजिए गंडेली वाले कि दुनिया की जितनी जंगें लड़ी गई वो सारी जंगें खाना खा खा के लड़ी गई, सारी जंगें पानी पी पी के लड़ी गई है ना। और करबला की जंग बगैर खाए पिए लड़ी गई। तो आप लोग भी कहिए कि खाना खा खा के ज़माना लड़े, पानी पी पी के ज़माना लड़े और बगैर खाए पिए नबी का घराना लड़े। करबला खाना खा खा के, बोलिए ना, ज़माना लड़े, पानी पी पी के ज़माना लड़े और बगैर खाए पिए नबी का घराना लड़े। यही है करबला। करबला को कितने दिन हो गए? 61 हिजरी में करबला का मार्का कायम हुआ। आज तो 1443 है। अगर आप इसको जोड़ घटा करके देखें तो बराबर का नतीजा ये निकलेगा कि लगभग करीब 1400 साल हो गए करबला को। मगर ईमानदारी बताइए, ऐसा कहीं से लगता है कि ये उतनी पुरानी बात है? तो लगता कैसा है, जब मुहर्रम का चाँद निकलता है, मुसलमानों के खूनों में अहले बैत की मोहब्बतें अंगड़ाई देती है, तो मालूम पड़ता है कि ये कल की ही बात नहीं।
لگتا ہے نا کہ یہ کل کی ہی بات ہے، ایسا لگتا ہی کیوں ہے؟ یہ امام حسین کی عقیدت ہے۔ یہ لوگوں کربلا میں جیسا کہ آپ نے علامہ غلام مرتضی رضوی القادری سے ضبط کیا کہ کربلا میں شہداء شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں؟ اس نے تو ابھی کم ظلم کیا تھا، مگر کربلا کی لڑائی کے بعد بدتمیزی کا طوفان کھڑا ہوا، اس نے 10 گنا زیادہ ظلم کیا۔ کس نے کیا؟ یزیدیوں نے کیا۔ یزید بنفس نفیس کربلا میں آیا ہی نہیں، عمر اور عبید اللہ بن زیاد بنفس نفیس کربلا میں آیا ہی نہیں۔ کربلا میں تو کمانڈری کر رہا تھا عمر ابن سعد ابن زیاد، بیٹھا تھا کوفہ میں۔ کربلا سے کوفہ کی دوری 86 کلومیٹر ہے، اور یزید بیٹھا تھا شام میں۔ کربلا سے یزید کی دوری، کربلا سے شام کی دوری 1356 کلومیٹر ہے۔ اتنی دور پر یزید بیٹھا تھا، اور اتنی دور پر عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا تھا۔ جہاں مار ہو گئی، جہاں کٹنے والے کٹ گئے، شہید ہونے والے شہید ہو گئے، طرح طرح کے ظلم و مصائب کے پہاڑ ڈھانے گئے۔ یہ کس پر ڈھائے گئے؟ تو آل رسول پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کہتے ہیں کہ نواز رسول کو شہید کیا، ہم کہتے ہیں شہید کرنے کے بعد اس نے ظلم کا پہاڑ اٹھایا ہے۔ جانتے ہیں کیا ظلم کا پہاڑ ڈھایا؟ ایک خبیث آگے بڑھا، امام حسین کے سر سے امامہ شریف اتار کر کے قبضہ کر لیا۔ دوسرا خبیث آگے بڑھا، آقا حسین کے ہاتھ سے انگوٹھی شریف اتار لیا۔ تیسرا بدبخت آگے بڑھا، آقا حسین کے تلوار شریف پر قبضہ جما لیا۔ چوتھا خبیث آگے بڑھا، آقا حسین کے جبہ شریف کو اتار دیا۔ اور پانچواں جب آگے بڑھا تو میرے آقا حسین کے ازار بند کو کھول کر کے لاش کو ننگا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حد تو تب ہو گئی کہ جب ایک بدبخت آگے بڑھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس گھوڑے کو لاش حسین پہ دوڑانے لگا۔ اس بے دردی کے ساتھ دوڑایا، اس بے رحمی کے ساتھ دوڑانے لگا کہ لاش حسین کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی، اور اس ٹوٹنے کی آواز کو سن سن کر کے خیمہ میں علی کی بہو بیٹیاں بے ہوش ہو رہی تھی۔ آج خیمہ میں اتنا بھی پانی نہیں تھا کہ کوئی چھینٹا مار کر کے منہ پر ان لوگوں کو ہوش ملا تھا۔ اے اللہ، یہ کیسا منظر ہے! ساری کی ساری بے ہوش ہو گئی، اور اس کا حال یہ تھا۔ جانتے ہیں اس وقت قضا رسا میں یہ شعر گونج رہا ہوگا کیا؟ شاہدی جن کو جھولا جھولاتے رہے، شاہدی جن کو جھولا جھولاتے رہے، ان کا لاش پڑا ہے بیابان میں۔ حضرت زینب نے کہا، ایک پاک پروردگار، یہ وہی حسین ہے جن کے لیے جنت سے جوڑایا تھا، آج ان کے لاشا کو کفن بھی نصیب نہیں ہے۔ اے اللہ دیکھ، یہ وہی حسین ہے جن کے کھلونے کے لیے حیران نے اپنے بچے کو پیش کیا تھا، جن کی سواری کے لیے کعبہ مصطفیٰ تھا، آج اس حسین کے لاشے کے گھوڑے توڑ رہے ہیں۔ اے رب کعبہ دیکھ لے، اس کا فیصلہ کرنا مولا۔ کہ حضرت زینب کہہ رہی ہے، دن ڈھل گیا، خولی آگے بڑھا، اس نے امام حسین کے سر پاک کو اپنی نیزے میں لیا اور لے کر کے گھمانے لگا، گھما گھما کے کہنے لگا، حسین میں نے کہا تھا کہ تم ہار جاؤ گے، میں جیت جاؤں گا، سو معاملہ ایسا ہی ہوا، تم ہار گئے میں جیت گیا حسین۔ جب وہ کہہ رہا تھا تو قضا رضا غیب سے آواز دے رہی تھی، اے بدبخت کیا بول رہا ہے؟ عقل کے اندھے تیری عقل ماری گئی ہے، تو اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ جو ہارتا ہے وہ نیچے رہتا ہے، اور جو جیتتا ہے وہ اوپر رہتا ہے۔ جیتے حسین ہے کہ سر کٹنے کے بعد بھی تم سے اوپر۔ دیکھ قدرت کا فیصلہ،
مگر عقل کے اندھے کو عقل آئی کہاں، اس کا ظلم اور آگے بڑھا، اور جب ظلم کا طوفان اور آگے بڑھا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ جس خیمہ میں رسول اللہ کی بہو بیٹیاں تھی، ظالم نے اس خیمہ کو آگ لگا دیا، اور جو سامان تھا خیمہ میں اس سامان کو لوٹ لیا۔ اتنا ہی نہیں کیا میرے بھائی، بدبخت آگے بڑھا، علی کے بہو بیٹی کے ماتھے سے دوپٹہ چھیننا شروع کر دیا، چادریں اتارنے لگا، ان عورتوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپانا شروع کر دیا، اور حضرت زینب نے کہا اے پاک پروردگار دیکھ لے، میری ماں کا نام فاطمہ ہے کہ میری ماں کے سر کو آسمان کے فرشتے نے کبھی کھلا نہیں دیکھتے۔ آج کربلا میں ہمارا سر دوپٹہ چھین کر کے کھول دیا گیا، اور ہاں جس ہاتھ میں بیڑیاں ڈال رہے ہو نا، مدینہ میں اس ہاتھ میں میری ماں فاطمہ نے چاندی کا کنگن ڈالا تھا، اور کہا تھا زینب بیٹی یہ شریعت کا کنگن ہے، اس کا لحاظ رکھنا، اس کی لاج رکھنا۔ آج یہ وقت آیا ہے کسی ہاتھ میں لوہے کی بیڑی پڑ گئی ہے۔ حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور اتنا ہی نہیں ظلم اور آگے بڑھا، اور جب ظلم اور آگے بڑھا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ 10ویں کا دن گزر گیا ہے، 11ویں کی رات آ رہی ہے، اور جب وہ رات آ رہی ہے تو اس رات کا منظر یہ ہے کہ یہ ظالم شراب پی پی کر کے بے ہوش ہیں اور جھوٹا جشن منا رہے ہیں، اور حضرت ام روباب، حضرت ام لیلا جو امام حسین کی بیویاں ہیں، ام روباب نے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر کھٹر پٹر کیے ادھر کو ہی چلا رہا ہے، کدھر کو آ رہا ہے؟ امام عالی مقام کے جلے ہوئے خیمے کی طرف آ رہا ہے، لٹے ہوئے کارواں کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت ام روباب نے کہا زینب، اے بہن زینب، یہ دیکھو نا رات کے سناٹے میں اتنا بڑا لشکر جرار ادھر کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور جو کیا لینے آ رہا ہے؟ حضرت زینب نے کہا ہاں دیکھ تو رہے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب یہ کیا لینے آ رہا ہے۔ ام لیلا نے کہا کہ اب بچی تو کوئی چیز نہیں ہے، اگر بچی ہے تو علی کے بہو بیٹی کی آبرو بچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم رات کے سناٹے میں رسول اللہ کے بہو بیٹی کی عزت کے ہاتھ ڈالنے آ رہا ہو۔ حضرت زینب نے جب یہ بولی سنا، ان کے روگٹے کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ لیا، اور کربلا میں بیٹھ کر کے ایک آہ لگائی، اور ایسا آہ میں اتنا پاور تھا، آہ میں اتنا درد تھا کہ آسمان سے لہو ٹپک گیا۔ حضرت زینب نے کہا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیا اتنا برا دن آ گیا کہ کربلا میں علی کی بہو بیٹی کی آبرو بھی لٹ جائے گی؟ اتنا برا دن آ گیا ہے۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو ڈرنے لگے۔ ام روباب نے کہا پھر آنے والے لشکر کو روکو۔ حضرت زینب نے کہا اے لشکر جرار اللہ کا واسطہ ہے، ایک قدم آگے نہ بڑھانا، اے لشکر جرار تم کو رسول اللہ کا واسطہ ہے، آگے نہ بڑھ، کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے، بیٹا تھا ہم نے دے دیا، بھتیجا تھا ہم نے دے دیا، آگے کو ہم نے دے دیا، امام محمد کو ہم نے دے دیا، قاسم موسیٰ کو ہم نے دے دیا، اکبر کی جوانی کو ہم نے لٹا دیا، اصغر کے بچپنے کو ہم نے دے دیا، اب کہاں کچھ بچا ہوا ہے؟ اب کیا لینے کے لیے آ رہے ہو؟ مگر وہ لشکر جرار تھوڑا اور آگے بڑھ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا حضرت زینب کہتی ہیں میں نے کہا رکنے، اب تم آگے بڑھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ اب حیدر کرار کی بیٹی کا تیور بدلا، اور حیدری تیور میں جواب دیا۔ کیا سننا چاہیں گے جواب کیا دیا؟ حضرت زینب کہتی ہے لشکر جرار اگر ایک قدم آگے بڑھایا تو سن، کل تک کربلا کے میدان میں علی کے بیٹے بھتیجے تلوار لے کے آتے تھے، اور تم آگے بڑھ گئے تو اب کربلا کے میدان میں علی کی بہو بیٹی تلوار لے کر کے آ جائے گی۔ اس بات کو مت بھولنا کہ اگر علی کی بیٹی بہو نے تلوار پکڑ لیا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ صبر و رضا کی آہنی تلوار بن گئی،
سبحان اللہ تو بولیے. سب رضا کی آہنی تلوار بن گئی، تلوار بن گئی. سب رضا کی آہنی تلوار بن گئی، تلوار بن گئی. ارے زینب مثال حیدر کرار بن گئی، کرار بن گئی. زینب مثال حیدر کرار بن گئی، کرار بن گئی. اللہ اللہ. حضرت زینب نے جب یہ کہا اے لشکر جرار رک جا، علی کی بہو بیٹی کو تلوار پکڑنے پر مجبور نہ کر. اب تو لشکر جرار رک گیا ہے، اور رکنے کے بعد اس میں سے جو آواز آئی ہے، اللہ کی قسم اس آواز کو سننے کے بعد کربلا کا ذرہ ذرہ ہل گیا، میدان کربلا ڈول گیا. اور اس میں سے آواز کیا آتی ہے جانتے ہیں؟ اس میں سے آواز آتی ہے زینب، زینب. اپنے ماں کی آواز کو پہچان بیٹی، یہ لشکر جرار جنگ یزیدی گنڈے نہیں ہیں، اور میں تیری ماں فاطمہ بول رہی ہوں. میں ہی نہیں آئی ہوں بیٹی، میرے ساتھ میں تیرے بابا علی بھی آئے ہیں، اور وہی نہیں آئے ہیں، تیرے بھائی حسن بھی آئے ہیں، یہاں تک کہ تیرے نانا نبی بھی تشریف لائے ہیں. اور یہ جو تو لشکر جرار دیکھ رہی ہے نا، یہ جنتی فرشتوں کی بارات آ گئی ہے کربلا میں. اتنا کہنا تھا. اب علی کی بیٹی حضرت زینب کا مانو صبر کا باندھ ٹوٹ گیا ہو. یہ صبر کا باندھ ٹوٹا، سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی ماں، ماں تو ابھی آئی ہے، نانا آپ ابھی آ رہے ہیں. ارے اس وقت کہاں تھے آپ جب اکبر کی جوانی خون میں لوٹ رہی تھی؟ اس وقت کہاں تھے آپ جب اصغر کے حلق پر تیر چل رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھے آپ جب قاسم نوشا کو اسی کے شادی کے دوپٹے سے کفن دے دیا گیا؟ اس وقت کہاں تھے آپ جب 50 ساتھی کو حسین اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے؟ اس وقت کہاں تھے آپ جب امام حسین کو سجدے میں ذبح کیا جا رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھے آپ جب حسین کے ننگے لاش پر ظالم گھوڑا دوڑا رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھے آپ جب میرے خیمے میں آگ لگائی جا رہی تھی؟ اس وقت کہاں تھے آپ جب میرے ماتھے سے تو پردہ چھینا جا رہا تھا؟ اس میں سے آواز آتی ہے زینب بہت پہلے آئے ہیں بیٹی، اور آ کر کے ہم سب کے سب سجدے میں چلے گئے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، یہی دعا کر رہے تھے اے اللہ ظالموں نے کربو بلا میں ظلم و جفا کی آندھیاں چلا رکھی ہے، میرے آل و اولاد کو صبر دے مولا، اور اتنا صبر دے دے کہ یہ کامیاب ہو جائے. ہاں ہاں اللہ نے میری دعا قبول کیا، اور میرا لال صبر کر کے کامیاب ہو گیا. ایسا کامیاب ہو گیا کہ سر کٹا کے حسین قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے، اور سر کاٹ کے یزید قیامت تک کے لیے مر گیا کہ قیامت تک مسلمان کے گھروں میں کوئی نہ کوئی حسین، غلام حسین، حسین بن کے پیدا ہوتے رہیں گے. کہیں شاکر حسین پیدا ہوگا، کہیں ذاکر حسین پیدا ہوگا، کہیں احمد حسین پیدا ہوگا، کہیں محمد حسین پیدا ہوگا، کہیں جابر حسین پیدا ہوگا، کہیں فیدا حسین پیدا ہوگا، کہیں نبی حسین پیدا ہوگا، کہیں غلام حسین پیدا ہوگا. تو قیامت تک حسین پیدا ہوتے رہیں گے، مگر یزید نام کا کتا بھی پیدا نہ ہوگا. آج دیکھ رہے ہو نا تم، تو اب آپ کو کر لینے دو. یہ بازی خون کی بازی ہے، غور سے سنو، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہارو گے. ہر گھر سے حسینی نکلے گا، کتنے حسینی مارو گے. یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہارو گے.
ہر گھر سے حسینی نکلے گا. کتنے حسینی مارو گے؟ مارنے کے ہم حسینیوں کو کوئی دھمکی نہ دے. ہمارے سامنے میں کربلا ہے، ہمارے سامنے میں احد ہے، ہمارے سامنے میں بدر ہے، اور یہاں سے بھگانے کے لیے کوئی چیلنج ہم کو نہ کرے. اس لیے کہ ہم کو کسی نے یہاں لا کر بسایا ہے. ہم اپنے من سے نہیں بسے ہیں. نہ موت کا ہم کو ڈر ہے، نہ کسی کی دھمکی سے ہم ڈرنے والے ہیں. کہ میرے سامنے میں کربلا کا میدان ہے تو کربلا میں بار بار آواز آتی تھی، اے اللہ فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے. غیب سے کربلا میں یہ آئی صدا. غیب سے کربلا یہ آئی صدا کا فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے، سلامت رہے. فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے، سلامت رہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ شہادت کے بعد کیسا ظلم ہو رہا ہے. اور اتنا ہی ظلم نہیں ہوا قاری صاحب، یہ تو 11ویں کی رات ہم بتا رہے ہیں. یہ سب ہونے کے بعد صبح ہوتی ہے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ کربلا سے کوفہ کی دوری 86 کلومیٹر ہے، اور گورنر ہاؤس کوفہ میں، گورنر ہاؤس کوفہ میں تھا. اب 11 کو ان لوگوں کو لے چلنا ہے تو لے جانے کا اسٹائل اس حدیث کا دیکھیں گے کیا ہے. سر حسین کو آگے رکھا ہے اور نیزے میں کام کر کے رکھا ہے. ان کی بہو بیٹیوں کے ہاتھوں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دی ہے، ننگی پیٹھ پر بیٹھایا ہے، اسی شان سے لے جا رہا ہے. ایک سیدہ کی نظر پڑی راستے میں تو اس بڑھیا نے کہا، اے بابو یہ نورانی شکل والا سر ہے کن کا کہ کٹنے کے بعد ہی معلوم پڑتا ہے نور برس رہا ہے. اور یہ مستورات کون ہیں؟ یہ تو بڑے پاکیزہ گھرانے کی عورتیں لگ رہی ہے. یہ کیوں قیدی بنایا ہے، کیوں ان کا سر کاٹا ہے؟ جس کا جواب وہ تو نہ دے سکا. حضرت زینب نے کہا، ارے بڑی بیوی آپ پوچھ کر کے کیا کریں گی؟ جو مقدر میں لکھا تھا سو تو ہو گیا، جو قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہو گیا، پتہ نہیں آگے اور کیا لکھا ہے مقدر میں. جب یہ کہا تو وہ عورت آگے بڑھی، کہا بیٹی تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو حضرت زینب نے کہا میرا گھر مدینہ ہے. اس عورت نے کہا بیٹی ایک زمانہ 20 سال پہلے ایسا تھا کہ ہم مدینہ جاتے تھے کھجور بیچنے کے لیے، گلی گلی میں گھوم گھوم کے بیچتے تھے، اور ہم بی بی فاطمہ کے یہاں رکتے تھے رات میں. اتنا کہنا تھا. حضرت زینب کی آنکھیں چمک گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہا بڑی بی تو جس زمانے میں آپ بی بی فاطمہ کے یہاں رہتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی فاطمہ کے گھر میں اس زمانے میں کون کون لوگ رہتے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا نا. جس عورت نے کہا ہاں مجھ کو یاد ہے بیٹی. کہا کون کون لوگ رہتے تھے؟ کہا بی بی فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، چاند سے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا، اور ان کی گود میں پھول کے جیسی ایک بچی کھیلتی تھی. اتنا کہنا تھا. حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور کہنے لگی حضرت زینب اے بڑی بی جو چاند سے بیٹے کو تو نے ان کے آنگن میں کھیلتے دیکھا تھا، انہی کے سر وہ بھالے پر ٹنگے ہوئے ہیں. اور وہ جس بچی کی بات تم کر رہی ہو کہ بی بی فاطمہ کی گود میں ہم نے بچی کو کھیلتے دیکھا تھا، اسی بچی کو آج مصیبت جھیلتے دیکھو. وہ بچی ہم ہی ہے. وہ بچی اس عورت نے کہا اللہ کی لعنت ہو، اے لا قدرے تم پر اللہ کی لعنت ہو. رو لا قدرے
تم کو اتنی بھی قدر نہیں ہے. یہ گھرانہ کس کا ہے؟ اسی کے گھر سے اسلام چلا ہے اور اسی کے گھر سے شریعت کا جام چلا ہے. قرآن اس کے گھر سے ملا ہے، نماز ان کے گھر سے ملی ہے، روزہ ان کے گھر سے ملا ہے، زکوٰۃ و حج ان کے گھر سے ملا ہے، بندے کو اعمال خیر ان کے گھر سے ملا ہے. ابے اتنا کہتے ہوئے نہ شرما، اتنا کہتے نہ شرما کہ اللہ کا پتہ انہی کے یہاں سے ملا. اللہ کا پتہ اور اتنی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا. ارے او ظالموں، تم سے تو اچھے وہ بازار کے کسائی ہیں کہ بکری کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیتا، کھانا کھلا دیتا. نہیں، ضرور پانی دے گا کہ پانی مانگے گی. اب تم تو اتنے بڑے کسائی ہو کہ رسول اللہ کے گھرانے کو 3 دن کا پیاسا رکھا، اس کے بعد تم نے ذبح کیا ہے. بولو تمہارا انجام کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ اپنے انجام سے بے خبر ہو. جب وہ سر حسین کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ابن زیاد مکار بدبخت فاسق و فاجر اس وقت کرسی پہ بیٹھا تھا. 3 دن کے بعد امام حسین کا سر آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ کوفہ آتا ہے ابن زیاد کے دربار میں. اور جب سر کو لایا گیا، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی ٹیڑھی والی. ابن زیاد بدتمیز اس چھڑی سے امام حسن امام حسین کے دانت شریف کو ٹھوکنے لگا اور ٹھوک ٹھوک کے کہنے لگا، حسین ہم نے کہا تھا نا کہ ہار جاؤ گے، ہار گئے نا. اگر میری بات مان لیے ہوتے تو تمہاری بیوی آج بیوہ نہ ہوتی، میری بات مان لیے ہوتے تمہارے بچے یتیم نہ ہوتے، میری بات مان لیے ہوتے تو تمہارا سر تن سے جدا نہ ہوتا. اتنا کہنا تھا کہ جانتے ہیں برہ ابن عازب جو رسول اللہ کے صحابی ہیں اور وہاں پہ وہ بیٹھے تھے. برہ ابن عازب نے کہا، ارے لعنت کا مارا، اللہ کی لعنت ہو تو پر، جہاں پہ تم چھری لگا رہے ہو، اللہ کی قسم ہم نے اس جگہ کو رسول اللہ کو چومتے دیکھا ہے. اس آنکھ سے ہم نے رسول پاک کو وہ جگہ چومتے دیکھا ہے جہاں تم چھری لگا رہا ہے. جلدی سے ہٹا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے کالے کرتوت کی وجہ سے اللہ کا قہر گر جائے. مگر بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی. دلیل اور حجت بے دل اس شاہ کو قضا مقتل میں لے ہی گئی، بے دل اس شاہ کو قضا مقتل میں لے ہی گئی. لاکھ لوگ کہتے رہے دین کے سرور نہ جا. میرے بھائی یہ تو ابن زیاد یہاں کا معاملہ ہے.